ज़माने में हम जी रहे हैं, ये ज़माना इमाम ज़माना की ग़ैबत कुबरा का ज़माना है। और इमाम ज़माना का जब ज़हूर भी होगा तो ये नहीं कि वो ज़हूर सिर्फ शियायान अहले बैत के लिए है, मतलब उसकी जो बरकतें हैं वो पूरी कायनात के लिए होंगी। अफजलियत अहले बैत के चाहने वालों के लिए है, क्योंकि ये सबसे पहले लोग होंगे जो इमाम ज़माना के लश्कर में शिरकत फरमाएंगे। अब क्योंकि इमाम ज़माना का ज़हूर कहा जाता है कि ज़हूर हमगीर ज़हूर है, सबके लिए वो ज़हूर है, तो उस ज़हूर में अगर कोई मददगार साबित होगा या उस इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए अगर किसी ने कुछ जिम्मेदारियों को निभाना है तो वो भी कौन है? शियायान अहले बैत अलैहिस्सलाम। तो हमने मजलिस में अर्ज़ किया कि 4 मरहले थे इमाम ज़माना की ग़ैबत में जाने के बाद। पहला मरहला उलमा ने जम अहादीस का मरहला, जिसमें कुलैनी, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े उलमा, कि किसी को नहीं पता था कि मासूमीन की कुल अहादीस की तादाद कितनी है। इन सारी अहादीस को जमा करना कि आज का आपका बच्चा अगर अहले बैत की अहादीस को पढ़ना चाहे तो उसे एक जगह एक बुक और वॉल्यूम में वो चीज़ें मिल जाती हैं। कि आज कितनी आसानी से आपको फितरे का मसला है, आपको ज़कात का मसला है, आपको चांद का मसला है, आपको नमाज का मसला है, आपको शक्कियात नमाज का मसला है, बड़ी आसानी से मुज्तहिदीन ने तौज़ीहुल मसाइल बना के आपको दे दिया। लेकिन उस तौज़ीहुल मसाइल के हर फतवे के पीछे और उस फतवे के दरियाफ्त करने के पीछे कितनी मेहनत है उसको आप नहीं देख पाते। बिल्कुल ऐसे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और कहते हो कि सर में दर्द है, वो आपके लिए गोली लिखता है, तो आप समझते हो ये डॉक्टर साहब एक मेडिकल स्टोर वाले की तरह है, जैसे हमने पर्ची दे दी और उसने दवाई उठा के मुझे दे दी। लेकिन 8 साल जो उसकी मेहनत है उस डॉक्टर की, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो तजुर्बा है, वो पूरी रात उसकी मेहनत, उसकी पढ़ाई, रातों को जागना, सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए वो कितनी मेहनत करता है, कंपटीशन होता है, उसका पैसा, उसकी एनर्जी, उसके माँ बाप की मेहनत, तब जाके वो डॉक्टर बनता है और आपको एक नुस्खा लिख के देता है। आज बड़ी आसानियों के साथ हमारे लिए चीजें अवेलेबल हैं। आज बड़ी आसानी से फ़िक़ही मसाइल, अहादीस मासूमीन, ये मजमुआ बिहार का है, ये कुतुब अरबा का है, ये मसलन वसाइल शिया की किताब है, ये मुस्तदरकुल वसाइल है, ये सारी किताबें जो आपके पास हैं, इनके पीछे उलमा की क्या है? मेहनत है। तो पहला फ्रेम, पहली पटड़ी जो उलमा ने इमाम ज़माना के ज़हूर तक बिछाने के लिए ज़रूरी थी, वो ये थी कि उन्होंने हदीस को जमा किया। दूसरा दौर उलमा ने क्या किया कि मुख्तलिफ लोगों ने जब हमले किए, मसलन मुगलों ने हमला किया, तो उलमा ने मेहनत करके, जिसमें बड़े बड़े उलमा शामिल हैं, उन कुफ़ार को उन्होंने क्या किया? मुसलमान बनाया। तीसरा मरहला मैंने अर्ज किया कि सल्तनत तशय्यो कायम की अब सफ़वियों के द्वारा। इस ज़माने में हम रह रहे हैं, ये ज़माना हुकूमत तशय्यो का ज़माना है। मतलब इतनी मेहनतों के बाद आज आप बोल सकते हो कि हमारे पास एक शिया हुकूमत मौजूद है। ये आखिरी मरहला है। हुकूमत शिया के बाद फिर आखिरी मरहला ज़हूर इमाम ज़माना का मरहला है। हुकूमत का मतलब अब शियों की तरबियत है, अब जहन साजी है, अब नजरियाती शिया पैदा करने हैं। अब वो शिया पैदा करने हैं कि जब इमाम ज़माना ज़हूर करे तो मेरा बच्चा इस काबिल हो कि इमाम ज़माना की मदद करे। हम ये दुआ करते हैं खुदा हमें अंसार इमाम ज़माना में शुमार फरमा। तो अंसार का मतलब क्या? कि मुझे नुसरत करने वालों में शामिल फरमा, मुझे मदद करने वालों में शामिल फरमा। हमें समझना है कि हमने क्या, तब तक हम फितनों का मुकाबला नहीं कर सकते। आज ये बोला जाए कि शिया सुन्नी का इत्तेहाद होना चाहिए, तो शिया सुन्नी का इत्तेहाद भी तभी होगा ना जब शिया आपस में मुत्तहिद होंगे। कि हम आपस में लड़ रहे हैं तो सुन्नियों तो दूर की बात है, उनसे हमारा इत्तेहाद करवाया जाए। भाई पहले आपस में तो मिलो। अब इस हयाहू में और इस झगड़े में वही बच सकता है जो साहिबे हिकमत है, साहिबे बसीरत है। जब तक बसीरत नहीं होगी वो फितनों में नहीं मिलेगी। इमाम हसन के लश्कर की मिसाल दी, जंग सिफ़ीन की मिसाल दी। अमीरुल मोमिनीन मालिक अशकर से कह रहे मालिक अली को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो फरमाया मौला आपकी अदालत की वजह से, आपके उसूलों की वजह से। तो मतलब जब तक मकतबी शिया नहीं बनोगे, जब तक उसूली शिया नहीं बन। असलन जब हम बोलते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी ये कौम है, कौम किसे बोलते हैं? कि जो एक नजरिए पे जमा, जिनकी आदत है, जिनके नारे, जिनका रंग, जिनका परचम एक हो, उसे क्या बोला जाता है? कौम बोला जाता है। कि शिया एक कौम है। क्या मतलब शिया एक कौम है?
کہ شیعوں کا نظریہ ایک ہونا چاہیے، اور واقعاً شیعوں کو اگر ایز اے قوم دیکھنا ہے تو 40 امام حسین پہ جا کے دیکھو، وہاں آپ کو امام زمانہ آپ کا ایک حلیہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں ایسے چاہتا ہوں جیسے تم 40 میں آتے ہو، 40 میں آپ کے امام زمانہ تمام تر شیعوں کو قوم بنا دیتے ہیں کہ آج واقعاً جو فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا ہے، میں کل دیکھ رہا تھا کہ واقعاً اس دشمن کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو کس سے آج بھی؟ عراق کا شیعہ اٹیک کر رہا ہے، لبنان کا شیعہ اٹیک کر رہا ہے، یمن کا شیعہ اٹیک کر رہا ہے، مطلب آج دشمن کو اگر کوئی مار بھی رہا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ شیعہ ہے۔ جب تک یہ شیعہ قوم نہ ہوتے، اس طرح متحد نہ ہوتے، مطلب سب نے اپنے دشمن کو ایک دشمن مانا ہے، کوئی یہ نہیں بول رہا کہ میرا دشمن نہیں، لیکن آپ سنیوں میں چلے جاؤ تو وہ اتحاد نہیں، ایک بولتا ہے میرا دوست ہے، ایک بولتا ہے ہمارا دشمن ہے، یعنی وہ یونٹی آپ کو نظر نہیں آتی۔ یہ یونٹی جو امام زمانہ نے 40 کی صورت میں، کہ میں بولتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا ہدیہ اگر امام زمانہ کو شیعوں کو امام نے دیا ہے وہ ہدیہ 40 کا دیا ہے، کہ جو تربیت ہماری 40 میں ہوتی ہے، 40 میں ہم قوم بن جاتے ہیں، ہم سب کا رنگ ہے، ہم سب کا نعرہ ہے، ہم سب کا قبلہ ہے، مطلب 25 ملین لوگ ایک ہی سمت میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک نجف کی طرف جا رہا ہو، دوسرا کربلا کی طرف جا رہا ہو، تیسرا سامرا کی طرف جا رہا ہو، نہیں۔ 40 کی وقت ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ سب کا قبلہ ایک ہے، سب کا امام ایک ہے، سب ایک ہی حسین کا نام لے کے کربلا کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں کہ تیری زبان کیا ہے، تو کس ملک سے آیا ہے، تیرا کلچر کیا ہے، تیرے کپڑے کیا ہیں، تو کس زبان میں بولتا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے۔ وہاں پہ سب یہی بولتے ہیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں۔ تو امام کربلا میں ہمیں بصیرت عطا کرتے ہیں کہ اپنے اختلافات کو دور کرو اور ایک نقطے پہ کیا ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ لیکن دشمن انہی چیزوں سے آپ کو ڈیوائڈ کرتا رہتا ہے کہ مثلا یہ پنجابی ہے، یہ فلاں قوم سے ہے، یہ پٹھان ہے، پھر پٹھانوں میں قومیں بنا دی، پھر ان قوموں میں ذات الگ الگ کر دی، مختلف کاسٹ کے لوگوں میں جھگڑے کروا دیے، مختلف عقیدوں میں لوگوں کو بٹوا دیا۔ تو یہاں سے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، الگ کرنا چاہتا ہے۔ تو امام زمانہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جمع کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو صاحب بصیرت ہے وہ فتنوں سے دور رہتا ہے۔ تبھی علماء مراجع فرماتے ہیں کہ کہیں سے بھی فتنے کی بو آئے، جو مومن کو مومن سے لڑانا چاہے وہ عمل حرام ہے، وہ گفتگو بھی منبر سے حرام ہے، وہ شعر و شاعری بھی منبر سے حرام ہے۔ جو کسی مومن کو مومن سے لڑائے یا کسی مسلمان کو مسلمان سے لڑائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ کسی مومن نے سوال کیا، واقعا یا یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ شیعوں کو آپس میں کیسے لڑایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں الگ جھگڑے، سندھ میں الگ جھگڑے، تقلیدی غیر تقلیدی کا جھگڑا، اخباری غیر اخباری کا جھگڑا، مبصر اور غالی کا جھگڑا، اور پھر تقسیم در تقسیم کن کو لڑایا جا رہا ہے؟ وہی لوگ ہیں امیر المومنین کی ولایت کو مانتے ہیں۔ یہ انقلابی ہے، یہ غیر انقلابی ہے، یہ نظریاتی ہے، یہ غیر نظریاتی ہے۔ واقعاً ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو صاحب بصیرت نہیں ہوتے۔ ہر اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے سوچوں کا اور فکروں کا، لیکن اختلاف کو اس حد تک بڑھایا جائے کہ انسان ایک دوسرے پہ لعن و طعن کرنے لگے، اختلاف کو اس حد تک بڑھایا جائے کہ ایک دوسرے کی شکل کو دیکھنا انسان پسند نہ کرے۔ یہ اخلاق محمد نہیں ہے، یہ اخلاق علی بن ابی طالب نہیں۔ فرماتے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اسی لیے مبعوث ہوا تاکہ تجھے اخلاق کی بلندیوں تک پہنچاؤں، بد اخلاقیوں تک نہ پہنچاؤں۔ جہاں بد اخلاقی نظر آئے سمجھ جانا اس کی ذرہ برابر بھی رمق اہل بیت کے کردار سے نہیں ہے۔ مثلا ہم نے کہا بعض لوگ نماز عید کے مخالف ہیں، بعض لوگ نماز جمعہ کے مخالف ہیں، اور ان کو گمراہ بھی کس چیز کے ذریعے کیا جاتا ہے؟ معصومین کی حدیث کے ذریعے۔ مثلا چھٹے امام کی حدیث میں نے کل سنا ہے کہ وہاں فرماتے ہیں جو نماز عید پڑھے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اب یہ تو دیکھو امام نے کب کہا، کس کے لیے کہا؟ اس زمانے میں معصوم کے ہوتے ہوئے جو حکمران تھے انہوں نے اپنے مولوی مسجدوں میں لگائے تھے، تو امام نے فرمایا کہ جس حکمران جس مولوی کو طاغوت لگائے، ظالم لگائے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تھوڑی بات جس نے امامہ پہنا ہوا ہے جو شیعہ ہے تو اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ تو بندے میں تھوڑی عقل بھی ہونی چاہیے کہ معصوم نے کہا کس، اور اگر نماز پڑھانا مثلا ابھی نیا ریسنٹ ایک مثلا ماہ مبارک رمضان میں ہر سال آتا ہے، عید نہیں منائیں گے بھائی، کیوں نہیں منائیں گے؟
تو امیر المومنین کا 10واں ہے. میں نے کہا آج تک شیعوں نے امام حسین کا 10واں نہیں منایا. اکثر لوگ سمجھتے ہیں عاشورہ امام حسین کا 10واں ہے، حالانکہ ہم پہلی سے شروع کرتے ہیں 10ویں پہ ختم کرتے ہیں. 10ویں یوم شہادت امام حسین، مولا حسین کا 10واں تھوڑی ہے. جس دن آپ جناب علی اکبر کی شہادت پڑھتے ہو جناب قاسم کی، اس دن ان کی کوئی شہادت واقع نہیں ہوتی. ہم 6 سے شہادتیں یا 5ویں سے شہادتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں اور 10ویں کے دن امام حسین کی شہادت پڑھ کے ختم کرتے ہیں. وہ بھی امام حسین کا 10واں، اور اصلا امیر المومنین کا 10واں تو ہے ہی نہیں، کیونکہ 1400 سال گزر گئے تو 10واں کیسے ہوگا؟ یہ تو ہزاروں دن، اتنے سال گزر گئے ہیں، تو 10واں تو ایسے بھی بنتا نہیں ہے. ہمیں اس دن غم منانا چاہیے جس دن آل محمد نے غم منایا. ہمیں اس دن خوشی. اب اگر یہ ثابت کر دیں گے کسی بھی معصوم نے مثلا عید کی خوشی منائی نہیں، اتنا مشہور واقعہ امام رضا سب کو پتہ ہے. جب مامون نے امام کو کہا کہ آپ جا کے عید پڑھائیے، تو اتنی تشکیل اور ترتیب سے لکھا ہوا ہے کہ امام رضا اپنے گھر سے نکلے، پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں گئے. بڑا زبردست امام کا واقعہ ہے کہ اس قدر وہ وقت کا حاکم پریشان ہوا کہ اس کو امام رضا کو واپس بھیجنا پڑا، کیونکہ جیسے امام رضا گھر سے نکلے تو پورا شہر امام رضا کی اقتداء میں نکلا. اس نے یہ سوچا تھا کہ امام رضا کو بدنام کروں گا. کس طریقے سے بدنام کروں گا؟ اس نے امام کے لیے گھوڑا بھیجا، امام کے لیے سپاہی بھیجے کہ بڑے پروٹوکول سے امام رضا جائیں گے تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ بھی ہماری طرح شہنشاہی زندگی گزارنے کے عادی ہیں. اور جیسے امام رضا کے لیے گھوڑے لے جائے گئے، وہ سپاہی لے جائے گئے، وہ شخص کہتے جیب سے امام رضا گھر سے نکلے، پاؤں میں جوتیاں تک بھی امام رضا کے نہیں تھی. کبھی اللہ کی دربار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، عبادت کرنے جا رہا ہوں، تو مستحب ہے نماز کو صحرا میں رکھی جائے، پاؤں میں جوتیاں نہ ہوں. اس انداز میں امام رضا نکلے. لوگ کہتے ہیں دیکھنے والے کہ امام رضا کو ہم دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے امام رضا کے کہ ہم اللہ کی دعوت کے لیے جا رہے ہیں. تو امام رضا کو دیکھ کر پورا لشکر بھی رونے لگا. انہوں نے گھوڑے آگے لائے، امام نے فرمایا نہیں، اللہ کی دربار میں پیدل جاؤں گا. انہوں نے سپاہی لائے، امام نے فرمایا مجھے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، میں مومنین کے ساتھ جاؤں گا. پہلی مرتبہ امت دیکھ رہی تھی کہ ایک وہ شخص جسے ولی عہدی کا مقام دیا جا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کے، یہ نہیں کہ لوگوں کو اپنے آپ سے دور کرے، گھل مل کے جا رہا ہے. تو مامون کو جا کے بتایا کہ جناب تو نے تو اپنی حکومت کا ستیہ ناش کر دیا، تم لوگوں کو امام رضا سے دور کرنا چاہتے ہو. یہ تو اخلاق کے اتنے بلند ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں. تو وہاں سے امام رضا کو پلٹایا گیا. تو امام اگر عید پڑھنا حرام ہوتی، امام رضا عید کیوں پڑھتے؟ جس دن عید کس نے مقرر کی ہے؟ پروردگار عالم نے مقرر کی. نماز حج کس نے مقرر، عید حج کس نے، قربانی والی کس نے مقرر کی ہے؟ اللہ نے مقرر کی ہے. تو اگر اللہ کے احکام کا مخالف ہے تو اہل بیت کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کبھی کبھی ہم محبت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخالفت پر بھی اتر آتے ہیں. کام وہی کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہو اور آل رسول کو پسند ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم عید کے دن ماتم کر سکتے تھے. ماتم کرنا کوئی عید کے دن حرام نہیں ہے. کسی کو شوق ہے تو ڈیلی ماتم کرے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عید کے دن لفظ عید ہے. عید کے دن کیا منانا ہے؟ خوشی منانا ہے. آپ قصیدے کیوں نہیں پڑھتے ہیں عید کے دن؟ آپ منقبت کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ ایک طرح کا کوئی ضد آ گیا ہے کہ پتہ نہیں مولوی روک رہا ہے تو ہم نے ضد کر کے وہ کام کرنا ہے. پھر اللہ کے لیے تو نہیں ہوا، پھر تو ضد کے لیے ہوا. خوشی کا دن ہے. آپ معصوم کی ولادت میں کیا پڑھتے ہو؟ منقبتیں پڑھتے ہو. اب کوئی کہے نہیں میں نے 13 رجب کو بھی مسائل پڑھنے ہیں، میں نے امام حسین کی شہادت پڑھنی ہے. اور اگر کوئی مولانا منع کرے بھائی 13 رجب کا دن ہے آج شہادت نہیں پڑھو، آج مثلا قصیدے پڑھو، بولے کہ نہیں آپ لگتا ہے امام حسین کی شہادت کے مخالف. بھائی ہر دن کے آداب ہوتے ہیں. معصومین کی روایت ہے کہ عید کے دن لباس کیسا پہننا چاہیے. فرمایا سفید تر و تازہ نظیف لباس پہنو، کنگھی دو، خوشبو لگاؤ، مومنین ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں، ایک دوسرے کو دعوت دیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں. یہ ساری عادتیں کب ہوتی ہیں؟ جب کون سا دن ہو؟ خوشی کا دن ہو. تو فرمایا ہمارے شیعہ وہی ہیں جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں. تو یہ ایسی فضول چیزیں کہ جس میں واقعاً مومن سے کیا کرتا رہے؟ لڑتا رہے اور ایک دوسرے کو تانے دے کہ آپ مثلاً اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہو. یہ تہمت بھی بہت بڑی تہمت ہے کہ آپ کسی شیعہ امیر المومنین کو بھی بولو کہ امیر المومنین سے محبت نہیں کرتا. ہمیں حق نہیں کہ ہم سرٹیفکیٹ لوگوں کو دیتے پھریں کہ آپ پتہ نہیں عاشق ہو یا میں عاشق ہوں. عاشق وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرے،
رسول کی اطاعت کرے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے اور وہی کام کرے جو اہل بیت کی سیرت میں کام انجام پائے ہیں. اور آج ہمارے لیے اگر کوئی اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے مراجع ہیں، وہ علماء ہیں جو واقعاً سب سے زیادہ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مختصراً آج ایک اور موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہوا چلوں. احکام عید تو انشاءاللہ مولانا کل خطبے میں آپ کو بتا دیں گے، لیکن جو آج کی رات یا کل کے دن میں جس کی فضیلت بہت ہے وہ دید و بازدید، مطلب ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا، صلۃ الرحم، صلۃ الارحام، کہ عید کے دن ماں باپ کو فون کرنا، رشتہ داروں کو فون کرنا، بہن بھائیوں کو فون کرنا، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، کہ اتنی فضیلت ہے بالاخص والدین کی. اب کئی کے والدین زندہ، کئی کے والدین دنیا سے چلے گئے. علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی بندہ مالی اعتبار سے اس نے ترقی کی ہو، دنیا میں نام و نمود اس نے پیدا کیا ہو اور اس کامیابی کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعا نہ ہو. اور فرماتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ ترقی نہ کیا ہو کہیں پہ اس کو نقصانات ہو اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ والدین کی ناراضگی کا ہاتھ ہے. آج جس زمانے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور جتنی تیزی سے پڑھ رہے ہیں لوگ اپنے والدین کو بھولتے جا رہے ہیں. تبھی فرمایا کہ بدترین بددعا اگر دنیا میں مل سکتی وہ آپ کے والدین ہیں. اب یہ نہیں کہ خدا نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، فرمایا اگر والدین نے اپنی زندگی میں آپ کیا ہے تو ہو سکے تو ان کی آنکھ کو کیا کرو؟ معافی مانگو ان سے. یہاں تک فرمایا کہ جن کے والدین دنیا میں نہیں مر چکے ہیں، فرمایا مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اتنی نیکی کرو، احسانات کرو، ان کی قبر پہ جاؤ، خیر و خیرات کرو، تاکہ عالم برزخ سے بھی جو ناراضگی ہے وہ تم سے دور کر سکتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے والدین سے بڑی نیکیاں کی اور والد کو دفنا دیا، والدہ کو دفنا دیا، اب اسی خوشی میں بیٹھے ہیں کہ والدین تو ہم سے راضی ہیں، زندگی میں کیونکہ راضی تو بڑی دعائیں دیتے تھے. پر میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ زندگی میں والدین ناراض تھے لیکن مرنے کے بعد جب یہ اپنے والدین کو بھول گئے، مرنے کے بعد جب یہ برائیوں پہ اتر آئے، گناہوں پہ اتر آئے، تو عالم برزخ سے بھی تمہاری ماں تجھے وہاں سے بھی یاد کر سکتی ہے، تمہارا باپ تجھے وہاں سے بھی یاد کر سکتا ہے. تو یہ نہیں کہ صرف ان کی زندگی میں ان کو راضی رکھنا ہے، پر میں نہیں، جب دنیا سے چلے جائیں تب تک بھی تم نے ان کو کیا رکھنا ہے؟ راضی رکھنا ہے. اب رضایت والدین کی کیسے ہوتی ہے؟ اگر دنیا میں ہے تو جا ان کی خدمت کر، ان کے ساتھ نیکی کر، ان کا کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل فرما. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے معصومین فرماتے ہیں اس میں مسلم اور غیر مسلم کا ہونا ضروری نہیں ہے. زکریا بن ابراہیم چھٹے امام کے زمانے میں کہتا ہے مولا میری والدہ جو ہے وہ کرسچن ہے، مسلمان ہوا تھا. بولا نیکی کرو. امام صاحب پہلے کرتے تھے، کہاں؟ بولا کہ اب دگنی کرو کیونکہ اب مسلمان ہو چکے ہو. اب دگنی نیکی کرو کیونکہ اب تو مسلم ہوا ہے. ہماری اہمیت زیادہ ہے. کہتا میں نے اپنی والدہ کی اور زیادہ نیکی کرنا شروع کر دی. خدمت کرتا، کبھی پاؤں دھوتا، کبھی لباس اس کے لیے تیار کرتا، مطلب جو بھی گھر کے کام کی والدہ پوری چیز. تو میری والدہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ زکریا تو بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، خدمت تو پہلے بھی کرتا تھا اب زیادہ کر رہا ہے. والدہ کہتا آپ کو تو پتا ہے مسلمان ہوں کا پتا ہے کہ جس نبی کے دین پہ آیا ہوں اس کے نواسے نے کہا ہے کہ زیادہ خدمت کر اپنی والدہ کی، یہ ہمارے دین کا طریقہ ہے. کہتا والدہ جو خدمت دیتے زکریا میں کرسچن ہوں لیکن اگر تیرے دین میں یہ حکم ہے کہ والدین کی اتنی خدمت کی جائے تو تیرا دین میرے دین سے بہتر ہے، مجھے کلمہ پڑھا. کہتا اپنی ماں کو کلمہ پڑھایا اور مجھے کہتے زکریا میں نے دیکھا ہے کہ تو خاص اوقات میں کچھ ذکر کرتا ہے. کہتے ہاں ہمارا واجب ہے کہ جس خدا کو مانتے اس خدا کی عبادت کی جائے. کہتے زکریا میں بھی یہ عبادت کرنا چاہتی ہوں. کہتے ماں کو وضو سکھایا، اس نے کہا تو آگے کھڑا ہو تو میں تمہارے پیچھے پڑھتی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا ماں کو. کہتا میں آگے کھڑا ہوا، ظہر کی نماز میری ماں نے میرے ساتھ پڑھی.
نماز عشاء کا وقت ہوا، میری ماں نے کہا زکریا پھر عبادت کرے گا؟ کہا کہ مجھے ظہر کو بڑا لطف آیا تھا، لہذا میرا دل ہے کہ میں مغرب کی نماز بھی تیرے ساتھ پڑھوں۔ کہتا مغرب عشاء کی نماز پڑھی، ماں کی روح پرواز کر گئی اور دنیا سے چلی گئی۔ امام کی خدمت میں آیا کہ مولا میری ماں نے پوری زندگی میں 2 نمازیں پڑھی تھی۔ امام نے فرمایا یہ پہلی خاتون ہے جو 2 نمازیں پڑھ کے جنت میں داخل ہو گئی۔ اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے اس نے اپنی ماں کو کیا کیا؟ مسلمان بنایا۔ فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کے لیے اسلام کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس نیکی کو کرنے کے لیے، اس عمل کو انجام دینے کے لیے، فرمایا اس کا دین نہ دیکھا کرو۔ کمالا کون سی چیز؟ فرمایا پہلی چیز امانت کو واپس کرنا۔ کہ مولانا فلاں $1,000 دیے ہیں، روڈ سے ملے ہیں، واپس کروں کہ نہیں کروں، کافر ہے؟ نہیں، ادا امانت۔ کوئی پیسے دے، کوئی زیور دے، کوئی کچھ بھی دے، فرمایا نہیں، کافر ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، شرابی زانی ہے، تم نے امانت کیا کرنی ہے؟ واپس میں تمہیں دین کو نہیں دیکھنا۔ عجیب جملے امام فرماتے ہیں، وہ تلوار جس سے میرے بابا کا گلا کٹا، اگر وہ بھی شمر مجھے امانت کے لیے دے، معصوم فرماتے ہیں میں خیانت نہیں کروں گا، امانت کو واپس کروں گا۔ اس قتل امانت کی اہمیت کیا ہے اسلام کے؟ رسول خدا جو قتل کرنا چاہتا ہے رسول کو، ان کی امانتوں کو علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں دے کے جاتے ہیں، علی کل ان کی امانتیں دے کے آپ بھی واپس آنا، ادا امانت۔ دوسرا فرمایا وفائے عہد، اگر کسی سے وعدہ کرو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے مجوسی ہو، وعدے کو پورا کرنے کے لیے دین کو نہ دیکھا کرو کہ جناب کا دین کیا ہے، وفائے عہد کیا کرو، کسی کے ساتھ بھی وعدہ کرو، وعدے کو نبھایا کرو۔ تیسری چیز وبالوالدین احسانا، یہ نہیں کہا کہ ان والدین پہ احسان کرو جو مسلمان ہیں، نہیں، باپ چاہے کافر بھی ہو اس سے احسان کرو، باپ چاہے مجوسی بھی ہو اس پہ کیا کرو؟ احسان کرو، اللہ یہ کہ وہ معصیت کا حکم دے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اس پہ نہیں چلنا، لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ دنیا کی کامیابی والدین کے ساتھ نہیں کی، آخرت میں کامیابی والدین کے ساتھ نہیں کی۔ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، زندہ نہیں تو ان کی قبروں میں جا کے ایک فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ ایران کا ایک شخص کہتا ہے کہ اصفہان کے شہر کے بہت بڑا تاجر بزنس مین تھا، کبھی پریشانی آتی تھی بزنس میں تو سب کو لاس ہوتا تھا، لیکن اس بندے کو لاس نہیں ہوتا تھا، اس سیزن میں بھی یہ فائدے کرتا تھا۔ تو کہتا میں نے جا کے پوچھا کہ دیکھو تو صحیح ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی وقت کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، اتنا فائدہ اس کو کیسے ہوتا ہے؟ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو خاص وقت کرنے کا نہیں، پھر میں نے پوچھا کہ آپ کا رویہ آپ کے والدین کے ساتھ کیسا ہے؟ کہتا میرے ماں باپ گزر چکے ہیں۔ کہ قبر پہ جاتے ہو؟ کہتا ہے مہینہ پورا نہیں ہونے دیتا کہ میں قبر پہ چلا جاتا ہوں، مطلب ونس اے منتھ میں ان کی قبر پہ ضرور جاتا ہوں، ضرور جاتا ہوں اور والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہوں۔ تو جب تک زندہ ہوں اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان کی دعاؤں کو لینا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ کسی نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ میری والدہ بوڑھی ہو گئی ہے، اخلاق تو بڑی بری ہے، آدمی بوڑھا ہوتا ہے چڑچڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ اخلاق بڑا برا ہے، اس کا برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ نبی نے فرمایا یہ تمہاری برداشت تمہاری ماں کے اس ایک گھڑی اور اس چیخ کے بھی برابر نہیں ہے جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی، کہ تم اس کے چڑچڑے پن سے بیزار ہو گئے ہو۔ جب اس نے تجھے پیدا کیا تھا نا، وہ پہلی آہ جو اس نے بھری تھی یہ تمہاری ساری خدمتیں اس کے برابر بھی نہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے 2 حج کروائے ہیں، نے فرمایا یہ تمہارے 2 حج ایک دن کے برابر بھی نہیں ہے جب اس نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ تو 2 حج کرا کے اس کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے اور 7 طواف دے کے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے طواف کروا اس کا، اس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں اٹھا کے وہ چلی تھی، 9 مہینے، اور تو 2 طواف کرانے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ تم نے بہت بڑی نیکی کر دی ہے۔ فرمایا نہیں، تو والدین کے احسان کو چکا نہیں سکتا، جتنی خدمت کر سکتا ہے، جتنی دعائیں دے سکتا ہے دنیا میں لے، دنیا میں نہیں ہے تو ان کے مرنے کے بعد ان کی خدمتوں کو وصول فرما۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ فرماتے ہیں کہ نہج اپنا دعائیں کرنے کا جملہ کہ خدا میرے گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں حبس ہو جاتی ہیں، تحبس دعا،
کبھی انسان پریشان ہوتے ہیں، میں اللہ سے چیز اچھی مانگ رہا ہوں، اللہ کیوں نہیں دے رہا؟ دعا مانگ رہا ہوں خدا مجھے کربلا کی زیارت نصیب فرما، نہیں ہو رہی۔ یعنی یہ نہیں کہ مال دنیا مانگ رہا ہوں، دولت مانگ رہا ہوں، ہیرو جواہر مانگ رہا ہوں، نہیں، زیارت حسین مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی۔ زیارت امام زمانہ مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی۔ کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے دعا محبوس ہو جاتی ہے، حبس ہو جاتی ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی اذیت دینا، ان کے دل کو دکھی کرنا۔ کہ شاید یہ واقعہ سنایا تھا رسول خدا جب ایک اب آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں رسول خدا کے نفس، رسول خدا کی آواز، رسول خدا کی دعا سے بڑھ کر تو کوئی دعا نہیں ہے۔ ایک مولوی دعا مانگے وہ کہاں، اور اگر خاتم المرسلین کوئی دعا مانگے۔ ایک جوان سکرات کا وقت ہے، اس کے سرانے پر آتے ہیں، تلقین پڑھاتے ہیں اس سے، کہتے جب انسان پر سکرات کا وقت آئے نا، اس وقت انسان اپنے ہوش و حواس کو نہیں، تو اللہ جانے وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ کہتے بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں جب انسان کے بدن سے روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت رسول گرامی اسے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہ گویا اس جوان کی زبان پر کسی نے تالا لگا دیا تھا، تحت اس کے جکڑ گئے۔ نبی جتنا، اب یہ رسول کہہ رہے ہیں لیکن جو نبی کہہ رہے ہیں وہ دوہرا نہیں پا رہا، 2-3 بار کا لیکن کا نہیں، زبان نہیں کھل رہی۔ اتنے میں دیکھا عورتوں میں 2-3 عورتیں رو رہی تھیں۔ نبی نے کہا رونے والوں میں اس کی ماں بھی ہے۔ ایک خاتون بولی جی یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں۔ کہا ماں یہ بتا کیا اس جوان سے ناراض ہو؟ کہ یا رسول اللہ 7 سال سے میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، میرا دل دکھایا ہے اس نے، ناراض۔ فرما میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ نہیں پا رہا کیونکہ تو ناراض ہے۔ اور کہا کہ اے ماں یہ وقت ناراضی کا وقت نہیں، تیرا بیٹا مشکل میں، ماں کا دل نرم ہوتا ہے۔ فوراً کہا یا رسول اللہ آپ کی خاطر اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی۔ 3 مرتبہ بولا آپ کی خاطر رنجشوں کو دور کیا، آپ کی خاطر دل کے اندر جو اس کا دکھ تھا اس دکھ کو میں نے نکال دیا۔ کہ یہ کہنا تھا نبی اب جوان کو کہا کلمہ پڑھ، آہستہ آہستہ اس کی زبان کھل گیا۔ رسول خدا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ پہلے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ، ایک متعفن، ایک بدبودار وجود میرے سامنے کھڑا تھا، اتنی بدبو تھی کہ میں سانس نہیں لے پا رہا تھا، آپ کی آواز تو دور ہے۔ گویا اس بدبو نے میری سانسوں کو روکا ہوا تھا۔ نبی نے ایک ذکر سے بتایا، 3 مرتبہ اس نے وہ ذکر کیا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا وہ کالا وجود و بدبودار وجود مجھ سے دور ہو گیا۔ کہا آپ اور کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں ایک حسین وجود میرے قریب آ رہا ہے۔ کہ یہ ملک الموت ہے، ملک مقرب ہے جو تمہارے قریب آ رہا ہے۔ اور اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بدن سے روح نکل کے چلی گئی۔ ایک ناراضگی ماں کی انسان کی روح کو بدن سے نکلنے نہیں دیتی۔ ایک ناراضگی والدین کی، ایک مرتبہ جائز، ایک مرتبہ ناجائز ناراضیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ زمانہ بڑا مشکل زمانہ ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کی سختیوں کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن یہ میں والدین کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ آج کے بچے بھی ویسے بچے نہیں ہیں کہ میں بچے کو تھپڑ ماروں وہ برداشت کر دے، میں سختی کروں وہ برداشت کر دے۔ تو والدین کو بھی محتاط ہونا چاہیے کہ آج کے زمانے میں جو اولاد کا ٹیمپر بڑا شارٹ ہو گیا ہے، بڑی جلدی وہ والدین سے بے احترامی کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی اپنا رویہ تھوڑا درست کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ناراضگی پہ اتر آئے اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے میں اسے آگ کر دوں اور اس کی آخرت کیا ہو جائے، تباہ ہو، برباد ہو جائے۔ اس زمانے میں یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، کیونکہ آپ اگر تھوڑی اپنی روش کو نہیں بدلو گے، وہی مائنڈ ہوگا آپ کا پرانا کہ میرے ابا بھی مجھے 4 وسیعت کرتے تھے اور میں چپ کر کے بیٹھتا تھا، تو آج بھی میں وہی کروں گا۔ ہمارے یہاں برداشت کر لیا جاتا تھا تو آج کا بچہ بھی برداشت کرے تو نہیں۔ واقعی اگر آج میری وہ روش اس بچے کو اس بات پہ آئے کہ وہ میرے ساتھ مثلا بے احترامی کرے، اس کے نتیجے میں وہ جہنمی بن جائے گا، تو اس کے نتیجے میں اپنی آخرت کو کیا کرے گا، تباہ ہو، برباد کر دے گا۔ ایک دعا ہے نا، دعائے مشمول امیر المومنین، یہ جوان کی دعا ہے کہ اس نے غصے میں آ کے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ کیا ہو گیا، شل ہو گیا۔ یہاں اس کا ہاتھ شل ہوا اور کچھ ہی دن میں اس کا والد دنیا سے چلا گیا۔ کہ رو تو امیر المومنین کے پاس ہے کہ مولا میں نے بڑا شرمندہ ہوں، میں نے اپنے باپ سے بے احترامی کی تھی،
وہ مار رہے تھے، میں نے بھی ہاتھ تھوڑا اٹھا دیا، اس کے نتیجے میں ہاتھ شل ہو گیا۔ مولا علی دنیا میں ہاتھ شل ہوا، اب دنیا کی مجھے پرواہ نہیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ میرا باپ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ تو امام نے فرمایا دین خدا میں کبھی راستہ بند نہیں ہوتا، اللہ راستے کھول کے رکھتا ہے۔ پھر امام نے دعائے مشمول کا گوگل پہ بھی لکھیں گے، آ جائے گی، اور میں یہ دعا پڑھ، کثرت سے پڑھ، اور اللہ کرے گا کہ تمہارا والد عالم برزخ سے تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ تو زندگی میں راضی نہ کر پائے تو اس کے مرنے کے بعد انسان کوشش کر اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آغا نخودکی کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، بہت بڑے عالم، آغا مولوی اس زمانے میں مشرق کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ ایک شخص ان کے پاس ہے، کہنے لگا کہ قبلہ میں نے ہر عمل کر لیا لیکن میری نسل نہیں ہے، اور صاحب اولاد نہیں تھا۔ اب ضروری تو صاحب اولاد نہیں ہے، اس کو یہی مسئلہ ہو، لیکن ایک نسبت بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کوئی ورد کو ذکر کیا، کہہ رہا آیت اللہ رضوان نخودکی جن کے واقعات میں اتنے بتائے کہ کھجور پہ پڑھتے ہو، بیمار کو کھلاتے اسے شفا مل جاتی۔ کہتا انہوں نے بھی ایک وظیفہ دیا، وہ بھی میں نے وظیفہ کیا، لیکن پھر بھی مجھے اولاد نہیں، مجھے ڈر ہے کہ میری نسل ختم ہو جائے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آغا مولوی بہت سارے لوگوں کو نسخے دیتے تھے، اسے کہا کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں، کوئی نسخہ نہیں دیا، چلا گیا۔ جب چلا گیا تو شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو نسخہ کیوں نہیں دیا؟ کبھی اس اولاد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ اس سے ناراض ہے، اس کے والد نے، مطلب اتنے بڑے عالم دین کے نسخے میں بھی عمل نہیں کیا کیونکہ اس کا والد اس سے کیا تھا؟ ناراض۔ والدین کی ناراضگی، صلہ رحمی نہ کرنا، صرف یہ بولنا کہ میں نے سال میں ایک فون کر دیا نہیں، قلباً انسانوں کو کیا کرے؟ ان کی رضایت کو حاصل کرے۔ اب یہ جو صبر ہے یہ جہاد کے برابر ہے۔ یہ جس طرح کہا کہ عورت اپنے شوہر کی بدتمیزی پہ صبر کرتی ہے، یہ اس کا جہاد ہے۔ اسی طرح کبھی والدین کے مزاج میں کوئی برابر آ جاتا ہے، کبھی چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کبھی وہ سختی میں کچھ بول دیتے ہیں، اب میں نے کیا کرنا؟ صبر کرنا ہے۔ ایگزیکٹ اسی طرح جب آپ بچے تھے روتے تھے، والدہ کو تنگ کرتے تھے۔ بچہ کتنا ماں کو تنگ کرتا ہے، آدھی رات کو اٹھ جاتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ گندگیاں ہماری اٹھائی نہیں ہمارے والدین، کتنی عزت اور کتنی تکریم سے ہمارے والدین نے ہمیں بڑا کیا ہو، لہذا اس کا کیا کرنا ہے؟ انسان کو احسان بجا لانا ہے۔ یہ واقعہ جوان کا تو آپ نے سنا، لیکن تخت فولاد ایران میں ایک جگہ ہے، اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین عبدالعظیم قاضی کے شاگرد سید بزرگوار تھے۔ کہتے ہیں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک جنازہ وہاں جا رہا تھا، تو کسی کی نگاہ سید پہ پڑ گئی کہ سید آپ آ کے جنازہ پڑھائیے۔ اب ان کو نہیں پتا تھا یہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں قبر میں اترا اور کاندھوں کو پکڑ کے اس جوان کی تلقین پڑھانا چاہیے، اور جیسے کہا اسمع وافہم، سن اور سمجھ، تو اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تو یہ جواب دینا، قرآن کون سی جواب دینا۔ کہتا ہے کہ میں نے جیسے تلقین پڑھانا شروع کی تو خدا نے میری برزخی آنکھوں کو کھول دیا، اور اس جوان کے اوپر جو حالات تھے میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ یہ جوان کہنے لگا کہ میں نہیں پڑھ سکتا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، اور کچھ شیاطین کو دیکھا جو رقص کر رہے تھے خوشی کے عالم میں کہ ہم نے ایک بندے کو کافر بنا دیا۔ کسی قبر میں بولا جا رہا ہے کہ یہ جواب دینا، یہ پڑھنا، یہ تصدیق کرنا، لیکن وہ کہہ رہا میں نہیں کروں گا۔ تو وہ خوشی کے عالم میں رقصاں تھے اور رقص کر رہے تھے کہ ہم نے ایک بندے کو کیا کر دیا؟ کافر بنا دیا۔ یہ عالم فرماتے ہیں اس کی قبر سے نکلا اور خواتین میں دیکھا کہ اس کی ماں کہاں ہے، سامنے دیکھا اس کی ماں رو رہی تھی، اور اتنا رو رہی تھی اور خود کو مار رہی تھی، میں اس سے تو بات نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کا والد کہاں ہے؟ کب مردوں میں اس کا باپ کھڑا ہونے جا کے ملا۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا کیسا تھا زندگی میں؟ کہ بہت نیک تھا، نمازی، تہجد گزار، کرتا کیا تھا؟ کہ طالب علم تھا، دینی تعلیم پڑھتا تھا، لوگوں کے ساتھ رویہ کا بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا۔ کسی سے پوچھے میرا بیٹا نمازی، عزادار، طالب علم، مکتب اہل بیت والا، اہل بیت کی باتیں کرنے والا، یہ پریشان ہو گئے۔ کہا آپ اس سے راضی تھے؟
کہا میں بھی راضی تھا اس کے، بہت اچھا تھا میرا بیٹا، کہ کوئی ناراضگی، ایک اس کی عادت بری تھی، کہ کون سی عادت؟ کہ جب لوگوں کی محفل میں بیٹھتے تھے نا، میں میرا بیٹا طالب علم تھا، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، لوگ سنتے تھے آگے، جیسے کہ مولانا ہے بات کرتا ہے تو کوئی والد بھی ہوگا تو بیٹھا ہوگا مجلس میں، سیدھی بات ہے۔ تو کہہ رہا جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، مثلا کوئی فقہی مسئلہ، کوئی تاریخی مسئلہ، کوئی بھی بات کا سوال ہوتا تھا، محفل میں ہم بیٹھے ہوتے تھے، تو جب میں کوئی بات کرتا تھا تو مجھے مجمع کے سامنے ٹوکتا تھا اور بولتا تھا آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں، آپ ان پڑھ ہیں، آپ جواب نہ دیا، کہ مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ اسے اپنے علم پہ اتنا ناز تھا کہ اپنے باپ کو بولتا تھا تو جاہل ہے تو جواب نہ دے۔ کہیں اس بات سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بھرے مجمع میں میری بہترامی کر رہا، پڑھ لیا تو کیا ہوا، یہ تھوڑی ہے کہ باپ کا بولو کہ آپ جاہل ہو، آپ جواب نہ دو۔ تو ان عالم دین نے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کی برزخ دیکھ کے آیا ہوں، تمہاری ناراضی کی وجہ سے وہ قبر میں تلقین بھی نہیں پڑھ پا رہا، نیک نمازی تہجد گزار لیکن تلقین نہیں پڑھ پا رہا تھا، بیٹے سے راضی ہو جا، دل سے نکال، فوراً باپ نے کہا میں نے نکال دیا، میں کیوں چاہوں گا اس کی آخرت وہ برباد ہو۔ کہتے ہیں پھر میں قبر میں اترا، اس کے کاندھوں کو ہلایا، اب کہا اسمع و افہم، سن اور سمجھ، تمہارا رب کون ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے۔ کہ اب آنکھوں سے وہ پردے ہٹے، میں نے عالم برزخ دیکھا، اب وہ جو شیاطین رقص کر رہے تھے وہ بھی نہیں تھے، اور اس جوان نے جو میں نے کہا مجھے کہنے لگا اب میں پڑھ سکتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہو۔ یہ آبا فرماتے ہیں تو اس نے وہ تلقین جو میں نے سکھائی وہ اس نے پڑھی، اس کے بعد کہتے ہیں میری نگاہ امیر المومنین پہ پڑھی، امام نے کہا تو نے اپنا کام کر دیا، اب آگے ہم جانے اور یہ جانے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو جب تک باپ راضی نہ ہو تو امیر المومنین بھی مدد کے لیے نہیں آتا۔ یعنی کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نے خود کرنے ہیں، والدین کی رضایت، کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں اپنے والد کی رضایت۔ اس کے بعد آپ نے جب کام کر دیے، اب اہل بیت علیہ السلام کا کام ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری برزخ میں ہماری مدد کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو علی بن مازیار کا بھی واقعہ سنا تھا کہ علی بن مازیار 18 سال اللہ کے گھر کی زیارت کو گئے کہ تاکہ مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب، اور جب زیارت نصیب ہوئی کہ وہ واحد عالم دین ہے کہ جو 3 دن امام زمانہ کے ساتھ ایک خیمے میں رہا، یہ شرف بہت کم کو ملا ہے، اور امام کی ملاقات کے بعد 40 دن سے زیادہ زندہ بھی نہ رہ سکا۔ کہتے اتنا عاشق امام کا ہو گیا، اور آخر میں دعا کہ خدا یا امام زمانہ کے ساتھ رکھ یا مجھے اپنی طرف بلا لے۔ اور پہلی ملاقات جب خیمے کے اندر داخل ہوئے تو کہتے ہیں میں اعتراض کرنے والا تھا کہ 18 سال سے آ رہا ہوں، مولا اپنی زیارت کیوں نہیں کرا رہے، لیکن اس اعتراض کے کرنے سے پہلے امام نے مجھ سے کچھ بات کی، اور امام نے فرمایا کہ علی بن مازیار 18 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، دیر کیوں کر دیا آنے میں؟ تعجب سے کہتا ہے مولا کہنا تو مجھے چاہیے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، میں تو ہر سال آتا تھا آپ سے ملاقات۔ فرمایا کہ علی بن مازیار تیرے ایک عمل کی وجہ سے رکاوٹ نہیں ہوئی تھی، وہی صلۃ الرحم۔ اب والد و والدہ اپنی جگہ، امام صلہ رحم کی بات کر رہے ہیں، اس سے بھی اوپر فرمایا 18 سال سے تو اپنی سگی بہن سے ناراض تھا، تو کیسا ہمارا شیعہ ہے، نمازی، تہجد گزار، حج پہ آنے والا، ذکر خدا کرنے والا، لیکن دل میں کسی اپنے کی ناراضگی رکھنا، خونی رشتوں سے جدائی رکھنا، ورنہ تو بہن سے ناراض تھا نمازی۔ اس سال بھی ہماری زیارت اسی لیے نصیب ہوئی ہے کیونکہ تو حج پہ آنے سے پہلے اپنی بہن کے گھر گیا تھا، آج تم دونوں ایک دوسرے سے راضی ہوئے، اور پھر فرمایا تبھی ہم نے تجھے اپنی زیارت سکھائی ہے۔ میں اکثر جوانوں کو کہتا ہوں، بعض لوگ ترستے ہیں کہ ہم کربلا جا کے امام حسین کی زیارت کریں گے، مولا نجف جاؤں امیر المومنین کی زیارت کریں، مکے جاؤں اللہ کے گھر کی زیارت کریں، لیکن جو زیارتیں ہمارے گھر میں ہیں ان زیارتوں سے محروم ہیں۔ باپ کے چہرے کو بھی دیکھنا تو عبادت ہے،
माँ के पाँवों में भी तो जन्नत है, ये जानते तो क्यों नहीं करता? जो अल्लाह ने तौफीक तुझे दी हुई है, इस अमल को अंजाम दे। वो जवान जो कहता है मेरे दोनों माँ बाप बूढ़े थे, मशहूर वाक़या है, और हर शबे जुमा में करबला जाता था। तो क्योंकि वालिदैन बूढ़े थे उस जमाने में, लिहाजा हमने बारियां रखी कि आज की शबे जुमा वालिद को ले जाऊंगा, अगली शबे जुमा वालिदा को ले जाऊंगा। कहता एक दिन शबे जुमा आई, बारी मसलन माँ की थी, बाप ने कहा मुझे भी ले चलो। मैंने कहा कि मैं कैसे आप दोनों को लेके चलूं, आपकी बारी अगले हफ्ते। रोने लगा कि नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि अगले हफ्ते तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा, शायद ये आखिरी ज़ियारत, तो मुझे हुसैन की ज़ियारत पे लेके चलो। वालिदा को कहा कि अम्मा आप रुक जाइए, आज वालिद को लेके जाता हूँ, अगले हफ्ते आपको लेकर जाऊंगा। वालिदा भी रोने लगी, नहीं मेरे लाल, मुझे भी लगता है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अब दोनों को क्या करूं, बूढ़े थे, दोनों रो रहे थे। कहता है कि मेरे पास सवारी थी, सवारी को बिठाता था और खुद उस सवारी को, उसकी रस्सी को पकड़ के ले जाता था। कहता है मसलन वालिदा को कांधे पे बिठाया, वालिद को सवारी पे बिठाया, चला पैदल। लंबा सफर पिछले जमाने का। कहता है कि तकलीफ से चल रहा था वालिदैन को राजी करने के लिए, और ऊपर से तकलीफ में इजाफा तब हुआ जब बारिश होने लगी। बारिश इतनी हुई कि जमीन पर कीचड़ हो गई। अब सवारी चल नहीं रही, इधर बाप है, इधर वालिदा है, सवारी चेंज कर रहा हूं, पांव मेरे कीचड़ में फंसे हुए हैं। बड़ी मुश्किलात के बाद मैं हुदूद करबला में पहुंचा। मैंने वालिदैन और वालिदा को वुजू करवाया, जो तहारत के मसाइल थे वो सारे कुछ किए, उनको जाके मसला जरी या हरम के करीब जाके बिठाया। अब क्योंकि मेरे पाँवों में कीचड़ थी, मैंने कहा मैं जरा खुद को साफ करके आता। कहता मैं भी गया नहर के सामने, मैंने अपने पाँव धोए, कपड़ों को पाक किया, साफ किया कि वालिदैन की सुकून से ज़ियारत कर ले, मैं भी जाता हूँ। कहता जिंदगी में पहली मरतबा ये वाक़या मेरे साथ हुआ कि अब जब पाँव धो के बैनुल हरमैन की हुदूद में दाखिल हुआ और निगाह इमाम के रोज़े पे पड़ी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कहता जिंदगी में पहली मरतबा मैंने जवाब सुना, अलैका सलाम, तुझ पर भी मेरा सलाम। यहाँ वालिदैन को राजी किया, इमाम हुसैन भी मुझसे राजी हो गए। कब उस दिन के बाद जब भी सलाम करता था, इमाम हुसैन का जवाब मेरे कानों में आता था। ये रिसालत है। एक अमल बता रहा हूँ और फिर दुआइया जुमले। कोई फरमा कि अमल कीमिया है, मतलब इस अमल को करने से इंसान की मुश्किलात दूर हो जाती। फरमा जिनके वालिदैन जिंदा नहीं, जिंदा है तो अमल यही है कि जाकर खिदमत करो, लेकिन जिनके जिंदा नहीं है, फरमाते 40 हफ्ते, यानी शबे जुमा से शुरू करे और जुमे पे खत्म करे, 40 हफ्ते, 40 वीक्स। मसला तो 2 वीक्स में हल हो जाएगा, लेकिन अमल 40 वीक का है। शबे जुमा से शुरू करे और फ्राइडे को खत्म करे, 40 हफ्ते। फरमाते हर हफ्ते अपनी माँ या अपने बाप की कब्र पे जाए, कोई भी एक सूरा, वो सूरह जुमा हो, वो सूरह यासीन, उनकी कब्र पे जाके पढ़े। 40 हफ्ते तक अगर ये अमल करेगा और वालिदैन को ये सवाब पहुंचेगा, तो फरमाते खुदा आलम बरज़ख में इसकी माँ या बाप की जो दुआ इसके हक में करेगी, खुदा उस दुआ को क्या करेगा, रद्द नहीं करता, कबूल कर देता है। तो ये वालिदैन मुस्तजाबत हवा भी है अगर इंसान की खिदमत करे। सवाब पढ़े मुहम्मद वाले मुहम्मद। जाने के हवाले से कब्रिस्तान रात को न जाया करें, मकरूह है। कब्रिस्तान जाएं तो या सुबह को जाएं या मौके ज़ोहर को जाएं, तो वो मुस्तहब है। इसका मैंने एक वाक़या पढ़ा था कि रात को क्यों न जाएं। आलमे बरज़ख के बारे में जब हम स्टडी कर रहे थे, तो एक शहीद की माँ का वाक़या। अब आप सोच रहे होंगे कि आलम बरज़ख में भी रात और दिन का कॉन्सेप्ट है क्या? रात और दिन का कॉन्सेप्ट तो दुनिया में दुनिया या सूरज है, आता है जाता है, तो दिन और रात होता है। तो ये क्यों बोला कि रात को नहीं क्या? वहां तो रात तो है ही नहीं, तो दिन ही दिन है, सूरज तो वहां है ही नहीं, वहां रोशनी है। तो ये क्यों बोला कि रात को न जाओ? तो ये एक शहीद की माँ का वाक़या, एक हदीस भी इसके साथ मुंसलिक मिलती है कि शब जुमा को क्या होता है। ये कहती है मैं हर शब जुमा की शब अपने बेटे की कब्र पे जाती थी। शहीद का बेटा इसका, शोहर मना करता था कि इतना क्यों बैठते, लेकिन कहते इतना इश्क था मुझे अपने बेटे से, मैं
یعنی شب جمعہ میرا وقت نہیں گزرتا تھا اگر بیٹے کی خبر پہ نہ جاؤں. پوری رات بیٹے کی خبر پہ بیٹھی تھی، سورتیں پڑھنا، نمازیں پڑھنا، زیارتیں پڑھنا، جو کچھ اس بیٹے کو مطلب ایک لگاؤ تھا اپنے بیٹے کے ساتھ. یہ کہتی کافی عرصے کے بعد میں نے خواب کے عالم میں اپنے شہید بیٹے کو دیکھا. کیا دیکھتی ہوں کہ ایک میدان ہے بڑا وسیع اور کئی نورانی شخصیتیں وہاں موجود ہیں جس میں ایک میرا بیٹا بھی ہے، اور دیکھ رہی ہوں کہ سب کے سب سامان سفر باندھے گویا ان کو کہیں جانا ہے، اور میرا بیٹا نہیں جا رہا، وہ بیٹھا ہوا ہے میری خدمت میں. تو پوچھنے لگی کہ بیٹے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا ماں شب جمعہ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کہاں بیٹا؟ کہ یہ سب امیر المومنین کی خدمت میں، یہ سب کے سب وادی السلام جا رہے ہیں امیر المومنین کے پاس. تو میں نے کہا میرے لال علی کی خدمت تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ آپ بھی تو جاؤ. کہ نہیں، مجھے امیر المومنین کا حکم ہے کہ جب تک ماں بیٹھی ہے ماں کی خدمت میں بیٹھا رہے. ایک ماں کی اہمیت. اس دن کے بعد یہ والدہ خواب سے اٹھی اور کہتی ہے پھر میں شبہائے جمعہ بیٹے کی قبر پہ نہیں جاتی تھی کہ اسے امیر المومنین کی خدمت میں جانے آئے. اور روایت ہے کہ جو لوگ مومنین مر جاتے ہیں جن کی نیک ارواح ان کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ وادی السلام. جو بدبخت ہے ان کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ وادی برہوت. اور ملتا ہے ہر شب جمعہ ان ارواح پاک کو، جو مومنین کے ارواح ہیں، وہ امیر المومنین کی محفل میں لایا جاتا ہے اور وادی نجف میں آتے ہیں، اور وادی نجف میں امیر المومنین کی خدمت میں آتے ہیں. اور جناب سلمان اور جناب عمار سے بھی منسوب آتا ہے کہ مولا علی جب وادی السلام سے گزرتے ہیں تو فرماتے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹے اور انہوں نے دیکھا کہ جوک در جوک لوگ وہاں پہ موجود ہیں. دوسری حدیث یہ ہے وہ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امیر المومنین علیہ السلام میں گئے اور مولا علی کسی سے کلام کرنے لگے. 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے. میں نے کہا امیر المومنین کس سے کلام کر رہے ہیں؟ کوئی سامنے ہے تو نہیں؟ مولا میں تھک چکا ہوں. کہتے ہیں آپ نے میری آنکھوں سے پردے ہٹائے، میں نے دیکھا کروڑوں کی تعداد میں مخلوق بیٹھی ہے جسے علی کیا کر رہے ہیں؟ کلام کر رہے ہیں. تو ہر نیک روح جب دنیا سے جاتی ہے وہ ہر شب جمعہ کس کی خدمت میں آتے ہیں؟ امیر المومنین کی خدمت میں آتے ہیں. اور وہی شب جمعہ کا موقع ہوتا ہے کہ بعض کو اجازت ملتی ہے امیر المومنین کی خدمت سے جب فارغ ہوتے ہیں وہ اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں. تبھی فرمایا مخصوصاً شب جمعہ زیارت ابی عبداللہ حسین پڑھا کرو، کیونکہ ساری ارواح سرزمین کربلا اور نجف میں موجود ہوتی ہیں. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اتنا پاک بنائے، ہمیں بھی اتنا نیک بنائے کہ مرنے کے بعد محفل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نصیب ہو. اور میں ہر مرنے والا مرنے کے بعد خوش ہوگا. کہا مولا گنہگار کیوں خوش ہوگا؟ نیک بندہ تو خوش ہوگا. کہ نیک اس لیے خوش ہوگا کیونکہ مرنے کے بعد اس کو امیر المومنین کی زیارت ہوگی، اہل بیت کی محفل نصیب ہوگی. کہ مولا گنہگار کیوں خوش ہوگا؟ کہ جب وہ عذاب کو دیکھے گا نا کہے گا اچھا ہوا جلدی مر گیا، 1 دن اور زندہ رہتا اپنے عذاب کو اور بڑھاتا رہتا. تو موت دونوں صورتوں میں فائدے میں ہے، گنہگار کے لیے بھی نیک بندے کے لیے بھی. تو فرمائے مومن کے لیے موت موت نہیں، علی کی زیارت کا پروانہ ہے. من یمت یرانی، جو بھی مرتا ہے وہ ہماری زیارت کرتا ہے. دعا ہے خدا ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرمائے، ہم سب کو والدین کے احترام کا پابند بنائیں. اگر آپس میں رنجشیں ہیں، اگر آپس میں ناراضگیاں ہیں، کہیں بھی رشتہ داروں میں، چھٹے امام کی حدیث بھی ہے، کسی نے کہا مولا میرا قصور نہیں، قصور اس کا ہے، معافی مانگ رہا ہوں پھر بھی راضی نہیں ہو رہا. پر میں تو معافی مانگ لے، تیرے سر سے لعنت اڑ جائے گی، پھر وہ جانے اس کا کام جانے. آپ کا فرض ہے کوئی مومن ناراض ہے نا، بولو مومن اگر آپ کا قصور ہے میں نے معاف کیا، اگر میرا قصور ہے آپ مجھے معاف کر دو. کوئی چیز مجھ سے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اب اس کے بعد بھی وہ آپ سے صلح نہیں کرتا، اس کے پیچھے ہم نے تو نہیں لگنا. آپ نے اپنے فریضے کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا. دل سے کدورت اور نفرت کو نکال دینا ہے اور ہمیشہ اپنے دلوں میں پیار اور محبت کو پال کے رکھنا ہے. پروردگار ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو نازل فرما. ہم ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو سیرت علی اور آل علی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یہ 4 دعائیہ جملے ہمیشہ کہتا ہوں، کہا کریں. جناب سلمان کے جملے ہیں، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما. ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما. ان گنہگار آنکھوں کے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما.